नाज़रीन, एक के बाद एक खबर सामने आ रही है जिससे इसराइल की जो ताकत है वो एक्सपोज हो रही है। इसराइल के मंसूबे पूरी तरह से फेल हो रहे हैं और इसराइल अपने अंजाम की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसराइल के इत्तेहादी उसके साथ अब खड़े होते हुए बड़ी मुश्किल से नजर आ रहे हैं। खास तौर पर इस नई दुनिया में जो एक पूरा एक पैटर्न था कि इधर इसराइल मौजूद है, नेतन्याहू है, पीछे मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, जंगे हैं, ये इस वक्त चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि दुनिया की इकॉनमीज तब्दील हो रही हैं, दुनिया की सोसाइटीज तब्दील हो रही हैं, मॉडर्न मीडिया है, दुनिया देख रही है कि कहाँ क्या कैसा जुल्म हो रहा है। इसराइल की असलियत सामने आ रही है, एक के बाद एक खबर सामने आई है। एक तो नाज़रीन सबसे बड़ी खबर ये रिपोर्ट हुई है कि अमेरिका हमास के साथ राब्ते के अंदर है। अमेरिका ने हमास के साथ डायरेक्ट टॉक्स शुरू कर दी हैं, सीक्रेट टॉक्स अमेरिका ने हमास के साथ शुरू कर दी हैं अपने कैदियों को रिहा करवाने के लिए और एंडिंग द वॉर। ये चीजें अमेरिका और हमास है वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ खबर ये सामने आई है कि यूरोप की 3 बड़ी ताकतों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर दी है। फ्रांस, जर्मनी और बर्तानिया, यूरोप की 3 बड़ी ताकतें ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए उन्होंने अरब प्लान को मंजूर कर लिया है, उसको वेलकम किया है, उसको सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें फलस्तीनी रियासत का अनाउंसमेंट शामिल है। पहले फलस्तीनी रियासत डिक्लेयर होगी, उसको सारी दुनिया तस्लीम करेगी। सारी दुनिया से मुराद जो वेस्ट की दुनिया तस्लीम नहीं करती, तो पहले डिक्लेरेशन ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट होगी, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन शुरू होगी। उसको वेस्ट ने पूरी तरह से तस्लीम कर लिया। बर्तानिया, फ्रांस और जर्मनी की जब स्टेटमेंट आ गई है तो बहुत बड़ा धचका इस वक्त इसराइल को लगा है। इस पर हम बात करेंगे। और जो ट्रंप की स्पीच हुई है कांग्रेस में, ट्रंप ने कहा है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वो ह्यूमैनिटी को मार्स के ऊपर लेकर जा रहे हैं। एक तो ये उन्होंने बात की है, दूसरा फिर कहा है कि ग्रीनलैंड ले लेंगे और गोल्डन एज ऑफ द अमेरिका और बहुत सारी बातें की हैं। वहां भी जो अमेरिका में माहौल बन रहा है वो इस तरह का माहौल नहीं है कि अमेरिका किसी जंग को अफोर्ड करेगा। यानी वो खुद अपनी सोसाइटी को इस हवाले से तैयार कर रहे हैं कि कंपटीशन, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इस सारी चीज़ों को, नो वॉर्स, पीस, इसकी वो बात कर रहे हैं। जब उनकी सोसाइटी खुद मतलब इसको वो इस नैरेटिव को आगे लेकर चल रहे हैं तो खुद वो इस नैरेटिव के खिलाफ किस तरह से जाएंगे। और वहाँ पर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, अभी 2024 की एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें ये पता चला है कि अमेरिकन्स ने, अब देखिए कितनी बड़ी इकॉनमी है अमेरिका की, 2024 के अंदर अमेरिकन्स ने $74 बिलियन बोरो किए हैं फॉर देयर मेडिकल, आप कह लें कि एड। यानी अमेरिकन्स ने अपनी मेडिकल जो इखराजात हैं उनको पूरा करने के लिए $74 बिलियन का लोन लिया है। मतलब ये तो कितने मुल्कों का बजट बनता है। तो वहां पर यानी इस तरह के क्राइसिस हैं अंदरूनी तौर पर, और उनकी सोसाइटी अब किसी तौर पर ऐसी जंग के लिए तैयार नहीं है जहां पर उनके बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जाएं और अमेरिका की इकॉनमी को नुकसान हो, और फिर जो सोसाइटल इंपैक्ट है और जो इमेज है वो इस वक्त तैयार नहीं है। तो ये एक माहौल जब वहां पर बन रहा है, लेकिन सेम टाइम के ऊपर जब इजरायली लॉबी भी मौजूद है, तो इस सारी चीजों को जो है वो डिस्कस करेंगे। आगाज नाज़रीन करते हैं, 2 बड़ी खबरें हैं, यके बाद दीगरे, एक से बढ़कर एक खबर है, और हम पहली को जरा डिस्कस करते हैं। अमेरिका के हवाले से ये अचानक खबर सामने आई है कि वो हमास के साथ डायरेक्ट टॉक्स कर रहा है, सीक्रेट टॉक्स कर रहा है, और ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी डिफीट और ह्यूमिलिएशन है। कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूं, क्या चीजें डिस्कस की जा रही हैं। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज होल्डिंग डायरेक्ट टॉक्स विद हमास टू रिलीज अमेरिकन हॉस्टेजेस इन गाजा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अमेरिका रेजिस्टेंस के साथ इजरायली कैदियों को छुड़वाने के लिए बातचीत नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने कैदियों को, जो अमेरिकन नेशनल्स हैं, उनको छुड़वाने की बात कर रहा है। यूएस इन सीक्रेट टॉक्स विद हमास ओवर गाजा हॉस्टेजेस। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज होल्डिंग डायरेक्ट टॉक्स विद हमास अबाउट रीचिंग अ ब्रॉडर एग्रीमेंट टू एंड द वॉर। और सारा ब्रॉडर एग्रीमेंट जो है वो डिस्कस हो रहा है अमेरिका और हमास का डायरेक्टली, और उसमें यह है कि किस तरह से जंग को बंद करना है, क्या चीजें, वो सारा डिस्कस किया जा रहा है। The talks with Hamas were conducted by the US envoy for hostage affairs. The talks held by US envoy for hostage affairs with Hamas are unprecedented. ठीक है, और ये दोहा के अंदर जो लीडरशिप मौजूद है हमास की, उसके साथ अमेरिका की ये टॉक्स हुई। अब देखिए इसका मतलब कि अमेरिका फलस्तीन के साथ बात कर रहा है, रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली बात कर रहा है, तो ये उस ताकत का सरेंडर है, ये उस ताकत की शिकस्त है जिस ताकत की बुनियाद के ऊपर ये कहते थे कि ये अपने कैदी वापस लेकर आएंगे, जिस ताकत के बलबूते के ऊपर ये कहते थे कि ये सब कुछ क्रश करके रख देंगे,
اسی طاقت کی بنیاد کے اوپر جنگ لڑی گئی ہے نا. آپ دیکھیے امریکن ڈیلٹا فورسز نے براہ راست آ کر یہاں پر آپریشنز کیے ہیں. ان کی ڈیلٹا فورسز، ان کے پاس دنیا کی وہ ٹیکنالوجیز ہیں سینسٹیو جو کہ دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. وہ پتال سے بھی بندہ نکال لیتے ہیں. اس چھوٹے سے غزہ میں ان کو اپنے قیدی نہیں ملے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی ہیومیلیشن ہے اور یہ اس طاقت کا سرنڈر ہے کہ طاقت کے ذریعے اپنے قیدی واپس نہیں لائے جا سکتے. اور یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ امریکہ کو اب اسرائیل کے پر ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ نہ تھرو نیگوسیشنز اور نہ تھرو وار ہمارے قیدی لا کر دے سکتا ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ذرا سائڈ کے پر رکھو، ڈائریکٹلی جا کر بات کرو. یعنی اسرائیل اس میں نہیں ہے اور وہ اسرائیلی قیدیوں کی بھی نہیں بات کر رہے ہیں، اپنے قیدیوں کی بات کر رہے ہیں. تو اسرائیل کے اوپر تو وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں کہ نہ تھرو فورس، نہ تھرو پیس، نہ تھرو نیگوسیشنز. اسرائیل تو دونوں چیزوں کے اندر ناکام ہوا ہے. تو امریکہ کو ریزلٹس چاہیے، تو ریزلٹس اسرائیل جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کر رہا ہے. تو ہم یہی صورتحال ڈسکس کر رہے ہیں جو مسلسل بنتی چلی جا رہی ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے جنگ بہت مشکل ہے. وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں. اسرائیل کی سیکیورٹی، اس کی پروٹیکشن، اس کی آپ کہہ لیں کہ پاور، اس کی اسٹریٹجک وکٹری، اس میں وہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، ہر طرح کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کی ہر طرح کی جو فیور ہے وہ اسرائیل کے لیے ہے. لیکن ایک نئی دنیا ہے جو خود وہ بنا رہے ہیں، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو وہ خود سے ری ڈیزائن کر رہے ہیں اور سوسائٹی اپنے جو نیریٹیوز ہے ان کو دوبارہ سے ریویو کر رہی ہے. تو اس میں ان جنگوں کی جگہ نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ بات ہے. پھر آپ دیکھیے اسرائیلی لابی موجود ہے جہاں ٹرمپ کو اس کے لیے پش کیا جا رہا ہے کہ وہ ویسٹ بینک کے اوپر سوورینٹی ڈکلیئر کرے. ایک تو یہ پش کیا جا رہا ہے، پھر یہ بھی پش کیا جا رہا ہے کہ جو عرب پلان ہے اس کو ٹرمپ جو ریجیکٹ کرے. تو اسرائیلی لابی اپنا کھیل کھیل رہی ہے، اسرائیل اپنا کھیل کھیلتا رہے گا، لیکن فی الحال تو ان کے جو نتیجے ہیں وہ الٹے نکل رہے ہیں. اور اگین اگر ان سب چیزوں کو پس سے پشت ڈالتے ہوئے اگر ٹرمپ اسرائیلی لابی کے پیچھے لگ کر اگر جنگ چھیڑے گا تو یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت ہے کہ اس جنگ میں ان کو فتح نہیں ملنے والی ہے. بالکل ایک بہت بری شکست ان کے مقدر کے اندر آئے گی. ایک تو بڑی خبر یہ ہوگی. اس کے اوپر دوسری بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری ہو گئی ہے فرانس کی، جرمنی کی اور برطانیہ کی. کل جب عرب پلان سامنے آیا تو یورپی یونین نے مجموعی طور پر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور مکمل سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں. پھر فردن بھی جیسے اسپین ہے ان کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی کہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن اب یہ تین بڑی طاقتیں ان کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے. انہوں نے کہا عرب پلان کی مکمل حمایت جس کے اندر فلسطینی ریاست شامل ہے، جس میں ریکنسٹرکشن شامل ہے، جس میں غزہ کے اندر ایئرپورٹ بنے گا، اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امداد فوری طور پر کھولی جائے اور جو معاہدہ ہے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے. تو یہ کچھ سٹیٹمنٹس دیکھیے. فرانس، جرمنی اینڈ برٹن affirm their continued support for the ceasefire between Israel and Hamas. We call on Israel to abide by its pledge to ensure the full, rapid and safe provision of humanitarian aid to the people of Gaza. We welcome the efforts of Egypt, Qatar and United States in mediating and seeking to extend the ceasefire in Gaza. We express our deep concern over the Israeli government's announcement to stop the entry of goods and supplies into Gaza. We call on Israel to ensure full, rapid, safe and unhindered access for aid to the people. تو یہ مختصراً ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اچھا، برطانیہ الگ سے بھی سٹیٹمنٹ جاری اس سے پہلے کر چکا ہے اور جرمنی نے بھی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے ایڈ کھولی جائے اور سارا. لیکن اب ان کی مطلب بالکل دو ٹوک پوزیشن جو ہے لے لی گئی ہے. سیز فائر کو آگے بڑھایا جائے، ایڈ کھولی جائے اور جو ہے نا جو پلان ہے اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ ویلکم کر دیا گیا ہے. اب یہی یورپ ہے جو ایک کمبائن فورس کے ساتھ، اب دیکھیں فرانس اور برطانیہ ہے جو اسرائیل کے ساتھ مل کر مڈل ایسٹ کے اندر جنگیں لڑتے رہے. تو دیکھیے یہ جو یورپ کی پوزیشن کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، ہم ایک گریجول تبدیلی دیکھ رہے ہیں اور اس کا ایک تو بڑا امپیکٹ جو امریکہ اور یورپ اب الگ ہو رہے ہیں. تو یورپ نے اپنی پالیسی دیکھنی ہے، اپنی سیکیورٹی دیکھنی ہے، اپنا سروائیول دیکھنا ہے، اپنی اکنامک پالیسی دیکھنی ہے. پھر جو آپ اگر ایک چیز کو نوٹ کریں تو اس وقت یورپ اسلامی دنیا کی دشمنی لے کر اس میں اپنا فائدہ نہیں دیکھ رہا ہے. مڈل ایسٹ کی ریاستوں کے ساتھ دشمنی لے کر اپنا فائدہ نہیں دیکھ رہا ہے. اٹلی میں، برطانیہ میں، فرانس میں سب زیادہ انویسٹمنٹس کس کی ہو رہی ہیں؟ کس کے ملکوں کا انہوں نے دورہ کیا ہے؟ مڈل ایسٹ کے ملکوں کا دورہ کیا ہے. یہاں سے انویسٹمنٹس جو ہے وہاں پر جا رہی ہیں. تو ان کے ساتھ وہ دشمنی مول لے کر اب دیکھیں یو اے ای نے 80 جنگی تیاری جو ہے وہ فرانس کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے. تو یہاں سے انویسٹمنٹ جا رہی ہیں، اسلحے کی خرید و فروخت بھی ہو رہی ہے. تو ان کے ساتھ فی الحال وہ دشمنی نہیں لینا چاہ رہے ہیں.
تو وہ وہاں پر اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں. بھئی 100 سال ہو گیا اسرائیل کو موقع دے لیا, لیکن اب وہ پھر ہم جس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ سوسائٹی کا ایک چینج آ رہا ہے اور ماڈرن میڈیا نے اسرائیل کی حقیقت وہاں پر سامنے رکھی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کی پوزیشن میں تبدیلی لے کر آ رہی ہیں. سیم ٹائم کے اوپر جو اسرائیلی لابی ہر جگہ پر ایگزسٹ کرتی ہے وہ یورپ میں بھی اپنی کوشش کر رہی ہے, لیکن چیزیں اس انداز میں آپ کے سامنے تبدیل ہو رہی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ابھی ایک اور خبر اسرائیل کے اندر سے یہ سامنے آ رہی ہے کہ تل اویو کے پاس جو سٹیبنگ اٹیک ہوا تھا لاسٹ ویک, اس کا جو ایک زخمی ہے وہ ابھی ہلاک ہو گیا ہے. تو یہ اندرونی جو پریشر ہے, کبھی فوج مقدمہ کر رہی ہے نتنیاہو کے اوپر, کبھی گورنمنٹ میٹنگ میں جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے, کبھی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, کبھی پارلیمنٹ کے اندر لڑائی ہو رہی ہے, اور کبھی آرتھوڈاکس جو ہیں وہ حملہ کر رہے ہیں اسرائیلی پولیس کے اوپر, اور پھر کہیں سٹیبنگ اٹیک ہو رہے ہیں, شوٹنگ اٹیک ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اندرونی اس لڑائی کو, بے چینی کو, خلفشار کو جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتی چلی جا رہی ہیں. تو بیسیکلی دنیا میں دو چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں. ایک دنیا کا کنسنسس جو بلڈ اپ ہو رہا ہے فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے, دوسری طرف اسرائیل ہے, اس کے سارے وسائل ہیں, اس کی ایک سپریمیسی ہے اور اس کو مکمل طور پر استعمال کر رہا ہے کہ اس چیز کو وہ کبھی قبول نہیں کرے گا. وہ کبھی یہاں پر ایک نارمل سٹیٹ بن کر رہنے کے لیے تیار نہیں ہے, فلسطینیوں کا حق ماننے کے لیے وہ کسی طور پر تیار نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں اس میں کامیاب ہوتی ہیں, اور اسرائیل کی بہرحال اپنی پیرالل کوششیں جو ہیں ایک بڑی جنگ کی, فساد پھیلانے کی, سب ڈسرپٹ کر دینے کی, وہ بہرحال جو ہے وہ ساتھ ساتھ جاری ہیں. اسرائیلی میڈیا کے مطابق اگلے 10 دنوں کے اندر اندر اسرائیل کا جنگ چھیڑنے کا ارادہ ہے. تو دیکھتے ہیں, ابھی جو عرب فارن منسٹرز ہیں انہوں نے امریکہ کا دورہ کرنا ہے, تو وہاں پر مزید چیزیں جو کھل کر سامنے آئیں گی کہ امریکہ کی مزید کیا پوزیشن جو وہ لے رہا ہے. اب ذرا بات کرتے ہیں ٹرمپ کی, اور ٹرمپ نے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیا ہے, ایک نظام بنایا اور 80 سال یہ چلا ہے, لیکن اب وہ سب الٹ پھیر کر کے رکھ دیا ہے. ٹرمپ ایک نئی دنیا بنا رہے ہیں اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن ایمپائر کا دوبارہ سے ریوائول ہوگا مکمل طاقت کے ساتھ. اب وہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ٹرمپ کا ہدف یہی ہے. اچھا, ایک انہوں نے کانگریس کے اندر جو سپیچ کی ہے, بہت ساری باتیں ہوئی, لیکن ہم صرف 2-3 باتوں کو ڈسکس کریں گے اور اس کے مڈل ایسٹ کے ساتھ کیا اثرات ہیں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. ٹرمپ نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں اور ایک بار پھر کہا ہے کہ جو ہے نا گرین لینڈ وہ لیں گے ہر صورت میں, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, گرین لینڈ تو وہ لینے جا رہے ہیں. I have a message for the people of Greenland. We strongly support your right to self-determination. ہم آپ کا جو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں, حالانکہ فلسطینیوں کا سپورٹ نہیں کرتے ہیں لیکن گرین لینڈ کے لوگوں کا سپورٹ کرتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ آپ ڈنمارک سے آزادی حاصل کریں, پہلے آپ آزادی حاصل کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. If you choose us, we invite you to United States. ادھر سے آزادی حاصل کریں, اس کے بعد اگر آپ اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ آنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو we welcome you. One way or another way, we will take Greenland. ایک طریقے سے نہیں تو پھر دوسرے طریقے سے ہم گرین لینڈ لے کر رہیں گے. یعنی یہ انہوں نے گرین لینڈ کے لوگوں کو آپ کہہ لیں کہ ذرا میٹھا سا, آپ کہہ لیں میٹھی سی دھمکی کہ اچھا یہی ہے کہ تم خود ہمارے پاس آ جاؤ, ورنہ one way or another way we will take Greenland. Trump announces that the US is going to annex and take Greenland from Denmark. I think we have gonna get it. One way or other way we are gonna get it. یہ 2-3 مرتبہ جو ہے انہوں نے یہ الفاظ جو ہے وہ دہرائے ہیں. اب بات یہ ہے کہ گرین لینڈ تو پھر یورپی یونین کا حصہ ہے, تو یورپی یونین کے ساتھ پہلے بہت سارے مسائل ہیں. یورپی یونین کے اوپر ٹیرفز بھی ٹرمپ کسی بھی وقت اناؤنس کر سکتے ہیں, اور جو میکسیکو کے اوپر ٹیرف لگے ہیں اس کا بھی اثر یورپی یونین کے اوپر جائے گا. تو گرین لینڈ کی دوبارہ سے بات کرنا یورپی یونین کے ساتھ دوبارہ ایک نئے پھڈے والی بات ہے. منرلز بھی امریکہ یورپ سے لے رہا ہے, یہاں گرین لینڈ بھی اصل مسئلہ منرلز کا ہے, تو یورپ اب اس کو کس طرح سے کنفرنٹ کرے گا, بہرحال یہ اپنی جگہ پر دیکھنا ہے. ادھر یورپ کی مختلف ریاستیں, مختلف ممالک جو ہیں وہ ساتھ ساتھ یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. ابھی نیدرلینڈ سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم $700 ملین جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں یوکرین کو. تو وہاں سے کچھ اسٹیٹمنٹس بھائی ابھی بھی آ رہی ہیں, یوکرین کے ساتھ ہیں, مدد کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. لیکن زیلنسکی صاحب کا سرنڈر تو آلموسٹ ہو چکا ہے, جو کہ ہونا تھا, کیونکہ یورپ کی فی الحال یہ اکانومی نہیں ہے یوکرین کی جنگ کو بڑھانے کے لیے. لیکن ٹھیک ہے, یوکرین کی جنگ تو بند ہو جائے گی اگر, تو یہ گرین لینڈ اس کو پھر یورپ تو مطلب کیسے امریکہ کے حوالے کر سکتا ہے, اور یہ بات تو پھر ختم نہیں ہو رہی ہے. یعنی یوکرین کی جنگ بندی کے اوپر ختم نہیں ہو رہی ہے, بلکہ مسئلے آگے سے آگے بڑھیں گے. تو دیکھتے ہیں. ساتھ ٹرمپ نے اور بڑے دعوے کیے, انہوں نے کہا جی گولڈن ایج آف دا امریکن امپائر یہ آنے جا رہی ہے, امریکہ کی تاریخ کی یہ گولڈن ایج ہوگی جو میرا دور ہوگا. اور پھر اس نے کہا کہ ہم گریٹسٹ سویلائزیشنز بنائیں گے
never existed before on earth. اچھا اگر آپ نوٹ کریں تو آپ کو یہ وہی ریلیجیس جو مذہبی بیک گراؤنڈ ہے وہ نظر آئے گا, وہی مسایہ والا. مسایہ کے بارے میں کیا چیزیں مشہور ہیں کہ وہ آئے گا, خوشحالی ہوگی, جسٹس ہوگا, سب اچھا ہوگا, ٹھیک ہے. وہی باتیں ہیں کہ ہم ایسے سیولائزیشن بنائیں گے جو ارتھ پر اس سے پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کی, اور پراسپیرٹی ہوگی, گولڈن ایج ہوگی, یہ وہی چیزیں کہیں نہ کہیں. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیومینٹی کو فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان ہسٹری مارس کے اوپر جو ہے وہ لے کر جائیں گے. تو یہ جناب وہاں پر چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اور وہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ غزہ پلان ڈسکس نہیں ہوا. کانگریس میں ٹرمپ نے یہ ساری باتیں کی تھیں, دیکھیں نا, کینیڈا کے اوپر پھر ٹیرف, گرین لینڈ کی بھی بات ہو گئی, ساری چیزیں ہو گئیں. لیکن کانگریس میں کھڑے ہو کر ٹرمپ نے غزہ کو لینے کی بات نہیں کی. اس کی وجہ اب آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ امریکہ تو ڈائریکٹ ٹاکس کر رہا ہے حماس کے ساتھ, اور جنگ بندی کے حوالے سے چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کر رہا ہے. پیناما کینال کے اوپر ٹرمپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم پیناما کینال لیں گے. ایک بڑی امپورٹنٹ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ بلیک راک جو امریکہ کی ایک بڑی کمپنی ہے, تو $15 ٹریلین, دنیا کی یہ 2-3 بڑی کمپنیز ہیں, یعنی جو ہیں امریکن اور دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز ہیں, $15 ٹریلین ان کی نیٹ ورتھ ہے. تو بلیک راک جو ہے وہ پیناما کینال کے اوپر پورٹس خریدنا شروع ہو گئی ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے, یہ جو منرلز والا $500 بلین والا جو منرلز والا معاہدہ ہے نا, یہ بھی بلیک راک, آپ کو ہر مسئلے میں بلیک راک نظر آئے گی. ویسے ڈیپ سٹیٹ کا اگر آپ کوئی باڈی دیکھنا چاہتے ہیں تو بلیک راک کو کہا جاتا ہے. یہ 2-3 بڑی کمپنیز ہیں. تو بلیک راک جو ہے وہ پیناما کینال کے اوپر باقاعدہ پورٹس خریدنا شروع ہو گئی, بندرگاہیں خریدنا شروع ہو گئی ہے. تو وہ امریکہ کا پیناما کینال کے اوپر جو پلان ہے نا, وہ ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. تو یہ چائنا کے لیے بہرحال ایک سیدھا پرابلم ہے. اچھا, اسی درمیان جو ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے بالکل ان تمام باتوں کو پسند نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بے تکی سی باتیں ہیں, اور ٹرمپ جو یورپ کے خلاف اور کینیڈا اور اپنے اتحادیوں کے خلاف فیصلے لے رہے ہیں اور پیوٹن کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے, یہ بالکل غلط پالیسی ہے. نینسی پیلوسی, آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں, نینسی پیلوسی یہ کہہ رہی ہیں ٹرمپ اسپیچ بیفور دا کانگریس was another statements of lies like his speech last time. بالکل جھوٹوں کا پنڈ تھی اس کی جو سپیچ ہے. نینسی پیلوسی کہہ رہی ہیں Democrats will continue to lead the fight against Trump's attack on Americans while Republicans stand and applauded him. ہم جو ہے وہ ٹرمپ کو کنفرنٹ کرنا, روکنا جو ہے وہ جاری رکھیں گے. تو یہ صرف سٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ڈیموکریٹس کا ایک پریشر ہے. ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں امن کی بات کر رہا ہوں, اس لیے یہ مجھ سے میرے خلاف کھڑے ہو گئے, کیونکہ ڈیموکریٹ جو ہیں انہوں نے جنگیں چھیڑی ہیں, انہوں نے ہمارے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز یوکرین کو دیے, افغانستان میں انہوں نے سب سے برا وڈرال کیا, انہوں نے امریکہ کا بیڑا غرق کیا. یہ وہ باتیں کر رہے ہیں. میں کیا ہوں, میں پراسپیرٹی, آپ کا پیسہ جنگوں میں نہیں لگاؤں گا, امن لے کر آؤں گا, ٹھیک ہے. یہ ساری وہ باتیں کر رہے ہیں. تو آپ سوچئے کہ اندر ایک پراپر یعنی لڑائی ہے, ایک چیک اینڈ بیلنس ہے, اور ٹرمپ ٹکا ہوا ہے کہ میں امن, خوشحالی, یہ سارا کچھ. تو غزہ کی اگر جنگ چھڑ گئی مڈل ایسٹ میں, کیونکہ یہ جنگ تو پھر پورے مڈل ایسٹ کی جنگ بن جائے گی, تو اس کے بعد کیا ہوگا. تو اندر کی جو صورتحال ہے وہ اس کو الاؤ نہیں کر رہی ہے. اور جو میں رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا, ملینز آف امریکنز بوروڈ $74 بلین ان میڈیکل ڈیٹ ان 2024. یہ $74 بلین انہوں نے لون میڈیکل کی مد کے اندر جو ہے وہ لیا ہے. تو امریکن سوسائٹی کسی نئی جنگ کے لیے پے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا, اسی درمیان ناظرین ایک اور خبر سامنے آئی ہے. ٹرمپ کے یہ کامیابی کے بعد سے وہاں سے امریکن جو ہے وہ برطانیہ میں شفٹ ہونا شروع ہو گئے. یہ سب سے لارجسٹ نمبر بتایا جا رہے ہیں. تیزی کے ساتھ امریکہ کو چھوڑ کر برطانیہ میں منتقل ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اندر ایک چیلنج ہے, ٹھیک ہے نا, امریکہ کے لیے. اچھا, دوسری طرف جو ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا اندر چیلنج ہے ٹرمپ کے لیے. اور پھر جیسے وہ فیڈرل ورکرز کو فارغ کر رہے ہیں, پینٹاگن اور سو آن, بہت ساری چیزیں ہیں, ڈیپورٹیشن جاری ہے, یہ ساری معاملات ہیں. اچھا, اب اسی درمیان چین جو ہے وہ رائز کر رہا ہے. چین بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے. میں 2-3 خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو دیکھیے, چائنا فائنڈز لمیٹلیس انرجی سورس دیٹ کوڈ پاور دا کنٹری. 60,000 ایئرز تک رپورٹ کے مطابق چائنا نے جو انرجی کا سورس حاصل کیا ہے, اس کے پاس اتنی انرجی اس سے وہ حاصل کی جا سکتی ہے 60,000 سالوں تک چین یہ انرجی جو حاصل کر سکتا ہے. پھر دیکھیے, چائنا ریسرچ آن نیکسٹ جنریشن کمپیوٹر چپس ڈبل US آؤٹ پٹ. اور پھر ذرا دیکھیے, یہ جو امریکہ کے انڈر سیکرٹری آف ڈیفنس ہے, ان کی ذرا ایک سٹیٹمنٹ دیکھیے, بڑی غیر معمولی سٹیٹمنٹ ہے. دا بیلنس آف پاور ود چائنا ہیز ڈکلائنڈ ڈرامیٹیکلی. ویری امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ.
وہ کہہ رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ جو ہمارا بیلنس آف پاور ہے وہ بڑا ڈرامائی انداز کے اندر خراب ہوا ہے، یعنی چائنا لیڈ کر رہا ہے، سائنٹیفک سپر پاور وہ بن گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے جو 64 ٹیکنالوجیز میں 59 کے اندر چائنا آگے چلا گیا ہے۔ جب عراق کی وار شروع ہو رہی تھی اس وقت چائنا صرف 7 ٹیکنالوجیز کے اندر آگے تھا، آج وہ 59 ٹیکنالوجیز کے اندر آگے ہے۔ اور پھر یہ نیکسٹ جنریشن آپ دیکھیے جو کمپیوٹرز ہیں، پھر ان کی جو شپ بلڈنگ ہے وہ امریکہ سے زیادہ آگے چلی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ذخائر اور بہت ساری انوویشنز، دنیا کا جدید ترین جو پیسنجر طیارہ ہے انہوں نے بنایا ہے، سب سے تیز ترین جو ٹرین ہے وہ وہاں پر چل رہی ہے۔ تو چائنا رائز کر رہا ہے اکانومی میں، اس کے ملٹری اپ گریڈیشن کے اوپر، ڈرون ٹیکنالوجی، تو اس میں بھی مطلب امریکہ کے پاس اب ٹائم نہیں ہے کہ وہ کسی جنگوں میں انوالو ہو جائے۔ اس سے پہلے جو چائنا کا رائز ہوا ہے وہ سارا اس وجہ سے ہوا ہے کہ امریکہ جنگوں میں انوالو تھا۔ اگر امریکہ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز اسرائیلی جنگوں میں نہ جھونکتا تو یہ چائنا کا اتنا رائز نہیں ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ سینیریو ہے کہ جس میں افورڈیبلٹی نہیں ہے امریکہ کے لیے۔ باقی اسرائیلی لابی وہاں پر ہے، وہ اپنی کوشش کر رہی ہے، وہ تو ابھی لگے ہوئے ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرمپ الٹیمیٹلی کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ لاجیکل فیصلہ تو یہی ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن فیصلہ کیا جائے، اور جو اس امن کی وہ بات کر رہے ہیں اس کی طرح بڑھا جائے۔ اگر وہ دوسرا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر یہ امریکن امپائر کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوگا۔ یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔